مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، رمضان. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سسٹر؟ ٹھیک ہیں سب خیریت سے؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. کیسی ہیں نورین؟ ٹھیک ہیں ایک دم سارا خیریت ہے؟ ٹھیک ہے جی، ہم بھی شروع کرتے ہیں کیونکہ 4 منٹ اوپر ہو چکے ہیں تو سسٹر بھی آ جاتی ہیں. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مل بیٹھنے کا موقع دیا، اور یہ قرآن کا ہی اعجاز ہے جس نے اجنبی لوگوں کو ایک ہی محفل میں اکٹھا کر لیا اور ایک دوسرے کی جان پہچان بن گئے. تو پہلے تو ہمارا انشاءاللہ
पिछला पारा कर भी वो होगा, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। इखलासी नियत की दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा जल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लिअहदिन फ़ीही शैया। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन। जी, आज इंशाल्लाह हम तीसरा पारा करेंगे, और जो हमने कल पढ़ा उसमें से कोई अपना अमली नुक्ता शेयर करना चाहता है तो ज़रूर, या कोई ऐसी आयत जो आपको बहुत क्लिक कर गई हो। जी, कल वाली जो सबसे अहम आयत मुझे भी लगी, आयत सकीना जो थी, सुकून देने वाली, ठीक है, बहुत अहम आयत थी। वैसे तो वो सारी अहम है, लेकिन वो सबसे जो हमारे अमली नुक्ता के लिए लिया था वही थी। ठीक है। ठीक है जी, फिर हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाल्लाह सूरह बकरा खत्म हो जाएगी, तीसरा पारा में इसका सफ़र खत्म होने जा रहा है, और सूरह आले इमरान शुरू होगी। ठीक है जी। तो इसमें जो है सूरह बकरा का जो हम पढ़ेंगे, उसमें शुरू में आयतुल कुर्सी आती है, उसकी फजीलत जानेंगे, और फिर आखिरत की जो क़ीदा आखिरत की जो दलील हमें मिली यहाँ मिसाल से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का डायलॉग, और इस तरह दो और मिसालें हैं, उनसे देखेंगे। फिर उसके बाद इसमें सूरह बकरा की आखिरी जो आयत है उसमें इन्फाक फी सबीलिल्लाह, सूद, कर्ज, रहन का तरीका, और आखिर में जो आयत हैं आमन रसूल बिमा उनजिला, दो नूर वाली जो आयत हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है जी, पहले इसको देखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह सूरह इमरान की तरफ चलेंगे। बिस्मिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का रसूलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियम अलबय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततल अल्लज़ीन मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन वमिनहुम मन कफ़र वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलू वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद। तर्जुमा देख लेते हैं। ये पैगंबर, ये तर्जुमा जो मैं पढ़ूंगी इसके साथ थोड़ा सा कहीं लफ्ज़ हिडन होते हैं, तर्जुमे के अंदर समझ नहीं आ रही होती कौन किससे मुखातिब है, उसको थोड़ा साथ कह लें कि टच करूंगी। ये ना देखिएगा कि ये तर्जुमा शायद गलत हो रहा है। ठीक है। ये पैगंबर जो हम वक्तन फ़वक्तन भेजते रहे हैं, इनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। बाज़ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला ने गुफ्तगू फरमाई, और बाज़ के दूसरे अमूर में मर्तबे बुलंद किए, और ईसा बिन मरियम को हमने खुली निशानियां अता की, और रूहुल कुदस से उनकी मदद की। अगर अल्लाह चाहता तो उनसे पिछले लोग अपने पास खुली निशानियां आने के बाद आपस में ना लड़ते, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया, तो उनमें से बाज़ तो ईमान ले आए और बाज़ काफिर ही रहे। और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग बाहम जंगो क़िताल ना करते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। अब इस आयत में हमें क्या बात समझ आ रही है? अल्लाह ताला ने कुछ अंबिया को दीगर अंबिया से फजीलत दी,
تو یہ بلند مقام اللہ تعالیٰ نے ان کے خصوصی فضائل، ان کے معجزات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیے، اور جہاں ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک مثال دے کر سمجھائی کہ روح القدس سے ان کی مدد کی، یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ان کی مدد کی۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا معجزہ کسی کو نہیں ملا کہ اللہ تعالیٰ سے وہاں ہم کلام ہوتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو، رسولوں کو ان پر فضیلت دی۔ تو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر رکھی، پہاڑوں کی، مہینوں کی، دنوں کی، اور یہ مہینہ جو فضیلت والا آ رہا ہے اس میں دن ہوتے ہیں، جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی فضیلت دی ہے۔ تو اس لیے ہمیں تمام انبیاء پر اور تمام رسولوں پر ایمان لانا اور ان پر تقدس رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے اس آیت میں ایک لیسن ملتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے ان میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، اور جس میں نہ اعمال کا سود ہو اور نہ دوستی ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ وہ برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا، جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے، ان سب سے اسے معلوم ہے۔ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اسی کی بادشاہی اور اسی کے آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب اس پر حاوی ہے۔ سب اس سے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، اور بڑا عالی مرتبہ اور جلیل قدر ہے۔ جی اب اللہ تعالیٰ کی کہنے کی ایک آیت الکرسی کے بارے میں، توحید کا پیالہ، عظیم آیت، قرآن کی سب سے عظیم آیت اور توحید کا پیالہ ہے، اور اس کو کہہ لیں کہ ہمیں شعوری طور پر پڑھنا چاہیے کہ یہ ہم سے مطالبہ کیا کر رہی ہے۔ ہمیں انڈرسٹینڈ کر کے پڑھیں کہ ہمیں یہ کیا کرتی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے کہ ہم سے یہ کیا مطالبہ کرتی ہے اور ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد پڑھیں تو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت سے نہیں روک سکتی۔ یہ ہمیں حدیث سے بات پتہ چلتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے یہ ہمیں آگے پتہ چلتا ہے۔ لا اکرہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی من یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ وقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جی، یہ آیت سب سے پہلے ہمیں کیا اس میں ایک بات سمجھ آ رہی ہے۔ پہلے جو لا اکراہ فی الدین، اس پر تھوڑی سی بات کریں گے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ ٹھیک ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، لیکن جب آپ انٹر ہوگے تو پھر اس کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری ان آیات میں جو بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو آیات ہیں، اس کو پیچھے سے اس کا کنیکٹنگ کریں تو یہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتی ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اندھیرے کس کو پسند ہے۔ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کسی کو نہیں پسند، روشنی ہمیشہ، لائٹنگ ہمیشہ سب کو پسند ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں اندھیرے کو دور کرتی ہیں۔ پھر ہمیں دور کیسے کرنا ہے، یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عروۃ الوثقی لا انفصام، یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو تو یہ اندھیرے دور ہو جائیں گے۔ پھر اندھیرے کے نقصانات ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب اندھیرا ہوتا ہے، چور آتے ہیں، کیڑے پتنگے، عزت لوٹی جاتی، یہ سارے ہوتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں حل بتا دیا کہ یہ قرآن پکڑ لو تو اندھیروں سے یہ آپ کو نکال کر روشنی میں لے آئے گا۔ آگے اب جو آیات آ رہی ہیں وہ ہمیں عقیدہ آخرت پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان نے دوبارہ مر کر جی اٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 258 سے، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کی سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے رب کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی کر سکتا ہوں،
ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر کافی حیران رہ گیا، اور اللہ بھی انصافیوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اسی طرح دوسری مثال آگے آ رہی ہے، یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنے چھتوں پر گرا پڑا ہوا تھا اتفاق سے گزرا، تو اس نے کہا اللہ کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس کی روح پر قبض کر لی اور اس برس تک اس کو اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ 100 برس مرے رہے ہو۔ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، اتنی مدت میں سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو ہی دیکھ لو جو مرا پڑا ہوا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ بات کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں جوڑے دیتے ہیں، پھر ان پر کس طرح گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ واقعہ جس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آگے تیسری مثال، اور جب ابراہیم نے اللہ سے کہا اے رب مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ اللہ نے فرمایا 4 جانور پکڑو اور اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، اور پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس چلے دوڑے آتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اب یہاں یہ جو 3 آیات آئی ہیں ان کے بارے میں پتہ چل رہی ہے کہ یہ عقیدہ توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ مر کر اٹھنا ہے، اس لیے ہمیں فکر آخرت پیدا کرنا اپنے اندر اور اس کی تیاری کرنا، اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا احساس جواب دہی کا احساس پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں عدالت میں کھڑے ہونا ہے اور وہاں جواب دینا ہے۔ یہ آیات ہمیں یہ چیز بتا رہی ہیں۔ آگے چلتے ہیں 261 آیت میں۔ آگے یہاں ہمیں کہہ لیں کہ صدقہ کا طریقہ اور اس کے نقصانات بتائے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو صدقے کو اچھے طریقے سے نہ کریں گے تو کیا نقصان ہوگا۔ اچھا جی، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس نے 7 بالیں اگیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز ان کو کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ جسے خراج دینے کے بعد لینے کو ایزا دی جائے، اس سے نرم تو بات کہہ دینی اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے۔ اللہ بے پرواہ ہے اور بردبار ہے۔ مومنوں اپنے صدقات اور خیرات احسان رکھنے اور ایزا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا می برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر می برس پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر می نہ بھی پڑے تو خیر خوار ہی سی رہے۔ اللہ تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں سے اس کے لیے ہر قسم کے لیے میوے موجود ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے بچے بھی ہوں،
تو اس बाग पर इस आग का बगोला भरा हुआ हो, बगोला चले और वो जल कर राख हो जाए। इसी तरह अल्लाह ताला तुमसे अपनी आयतें खोल-खोल कर बयान करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्द, ताकि तुम सोचो और मोमिनो सोचो, ए मोमिनो, जो पाकीज़ा और उम्दा माल तुम खाते हो और जो चीज़ें हम तुम्हारे लिए ज़मीन से निकालते हैं, इनमें से अल्लाह की राह में खर्च करो। वला यतयम्ममुल खबीस, और बुरी और नापाक चीज़ें, मिन्हु तुनफिकू, देने का ना करना, सदका कसद ना करना उनमें से। अगर वो चीज़ें तुम्हें दी जाएं उस बजुज़ इसके कि लेते वक्त आंखें बंद कर लो और उनको भी कभी ना लो, और जान रखो अल्लाह बेपरवाह और काबिल इस्ताइश है। और शैतान का कहना ना मानना, वो तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता है और बेहयाई के काम करने को कहता है। और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और अल्लाह बड़ी किशाइश वाला, सब कुछ जानने वाला है। वो जिसको चाहता है दनाई बख्शता है, और जिसको दनाई मिल जाए बेशक उसकी बड़ी नेमत मिली उसको, और नसीहत तो वही कबूल करते हैं जो अक्लमंद हैं। और तुम अल्लाह की राह में जिस तरह का खर्च करो, कोई नजर मानो, अल्लाह उसको जानता है, और जालिमों को कोई मददगार नहीं। अगर तुम खैरात ज़ाहिर दो तो वो भी खूब है, और पोशीदा दो तो वो भी अहले हाजित को, वो भी और दो भी अहले हाजित को तो वो भी खूबतर है। इसी तरह का देना तुम्हारे गुनाहों को भी दूर कर देगा, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों को खबर है। ए मोहम्मद, तुम इन लोगों की हदायत के जिम्मेदार नहीं हो, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हदायत बख्शता है। और मोमिनो, तुम जो माल खर्च करोगे उसका फ़ायदा तुम्हीं को है, और तुम जो खर्च करोगे अल्लाह की खुशनुदी के लिए करोगे, और जो तुम माल खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा दे दिया जाएगा, और तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं किया जाएगा। हाँ, तुम जो खर्च करोगे इन हाजतमंदों के लिए जो अल्लाह की राह में रुके बैठे हैं, उहसिरू फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह की राह में रुके बैठे हैं, मुल्क में किसी तरफ जाने की ताकत नहीं रखते, और मांगने से आर रखते हैं, यहाँ तक कि ना मांगने की वजह से नावाकिफ शख्स उनको गनी ख्याल करते हैं, यानी कि सफेद पोश लोगों की यहाँ बात हो रही है। तुम क़याफ़े से उनको साफ कर लो कि हाजतमंद हैं, और शर्म के सबब लोगों से मुंह फोड़ कर और लिपट कर नहीं मांग सकते। और तुम जो खर्च करोगे कुछ शक नहीं कि अल्लाह उसको जानता है। ये पूरा चैप्टर एक इंफाक सबीलिल्लाह पर है, और ये इंफाक सबीलिल्लाह कह लें कि सूरह बकरा की एक रस्सी में से एक रस्सी है। इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं अल्लाह ताला। आगे चलते हैं आयत 274 पर। और जो लोग अपना माल रात और दिन पोशीदा और ज़ाहिर अल्लाह की राह में खर्च करते रहते हैं, उनका सिला उनके रब के पास है, और उनको क़यामत के दिन ना किसी तरह का खौफ होगा और ना गम होगा। अच्छा, यहाँ जो बात हुई सदका करने का, अल्लाह ताला ने पहले मोटिवेट किया और उसका एक तरीका बताया, लेकिन यहाँ एक सबसे अहम हमारे लिए अमली नुक्ता लेने का ये कि रियाकारी से बचना, सदक़े में रियाकारी से बचना। ये रियाकारी शिर्क असगर भी इसको कहते हैं, और ये इतनी ख़फ़ी होती है, इसकी इतनी ख़फ़ी होती है कि कह लें कि इस हदीस का मफ़हूम हमें बताता है, काली रात काले पहाड़ पर चुनती हो जो नज़र नहीं आती, इतना मख़फ़ी होता है कि इंसान को पता नहीं चलता कि वो किया कराया उसका ज़ाया हो रहा है। जैसे एक बाल्टी में पानी हो, बाल्टी में सुराख हो और पानी डालें तो वो साथ-साथ निकल रहा होता है, पता नहीं चलता। ये बिल्कुल वो चीज़ नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ जहाँ हमें पता चली कि शैतान जो है अल्लाह की राह में जब खर्च करे तो फिर डराता है। कहता है पैसे कम हो जाएँगे, खर्चे बढ़े हैं, बच्चों को देखना है, बिल बहुत हैं, घर के खर्चे हैं, ये दिस दैट इस तरह की बातें करके इंसान को इस चीज़ से रोकता है। हाँ, जहाँ फिर बेहयाई के काम हो, मैरिज हाल देख लें, उनकी मिसालें देख लें हमारे सामने, वहाँ कहता है ज़िंदगी में एक दफ़ा ही तो शादी करनी है बच्चे की, तो आप देख लो, आप करो। तो इस तरह के काम हमारी ज़िंदगी में होते हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह की राह में सदका दो तो अल्लाह ताला आपको डबल, ट्रिपल करके 70 गुना से भी ज़्यादा देने का वादा फरमाते हैं।
ٹھیک ہے جی، یہ ہماری آیات 274 تک ہوئی. آگے چلتے ہیں. آگے سود کے بارے میں بات ہو رہی ہے. صدقہ کے بعد سود کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بات سوچنے والی ہوگی کہ صدقہ کے بعد فوراً ہی سود کی آیات کیوں آ گئی. اچھا جی، آیت 75. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح اس میں حوص باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سود کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا اور سود کو حرام. تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی نصیحت پہنچی اور سود لینے سے باز آ گیا تو وہ پہلے جو ہو چکا وہ اس کا قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے. اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے. اللہ کسی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ ان کے رب کے پاس ملے گا قیامت کے دن، اور ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ان کو غمگین ہوگا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میرے خیال سے تیسری دفعہ یہ آیات آ چکی ہے اور ہم چند آیات پڑھی ہیں. یہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، کیا کیا کرو گے تو تب نہیں ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ کیا کرے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. مومنو اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو. اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو. اور اگر توبہ کر لے گا اور سود چھوڑ دے گا تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان. اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زیرہ قرض بخش ہی دو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ تم سمجھو. ان خیر لکم ان کنتم تعلمون. صدقے کے بارے میں آ رہا ہے، اگر آپ اس کو اسپیس دے دیں، اس سے نہ لیں. اچھا جی، اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور لوٹ جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کا کچھ نقصان نہ ہوگا. مومنوں، اچھا یہاں تک جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کے ساتھ سود کی کر دیا کہ صدقہ کے کہہ لیں کہ حکم کے ساتھ ساتھ سود کی ممانعت کی، جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. جی، جنگ کو ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ حدیث کا مفہوم بھی آتا ہے اور یہاں آیات بھی آئی ہیں، تو یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جنگ کیسے ہوگا؟ کیا تلواروں سے ہم نے لڑنا ہے؟ نہیں، یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ جو انسان رہتا ہے، جو صرف پیسے کی زبان سمجھتا ہے اور ہر وقت گنتی کے چکروں میں رہتا ہے، 10 کو 20 اور 20 کو 40 کے چکروں میں، یہ وہ جنگ ہے کہ ہر وقت اس میں رہنا. میٹیریلسٹ لوگوں کی یہاں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور راتوں رات اپنے ہر وقت رات نہ نیند آتی ہے اور نہ دن کو سکون آتا ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جنگ کے ساتھ جنگ کرنے کا مفہوم بتایا جا رہا ہے. پہلے صدقہ کی آیات آئی، اب سود کی ممانعت آئی، اب اس کا پھر سینٹر میں سود، اور رائٹ لیفٹ دیکھ لیں کون سی آیات آ رہی ہیں. آگے آ رہا ہے کہ قرض دینے کا طریقہ. آیت نمبر 282. مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے. نیز لکھنے والا جیسا اسے اللہ نے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز بھی لکھے. اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون کھول کر لکھوائے اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے، اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زیرہ قرض میں سے کچھ کام نہ لکھوائے. اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو، مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو، تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے
اور اپنے میں سے 2 مردوں کو ایسے معاملے کے لیے گواہ کر لے، یعنی مردوں کی گواہی کر لو 2 میں۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرتے ہو۔ گواہی کا طریقہ بھی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی، مطلب یعنی عورتوں کی بات آ رہی ہے نا، کہ اگر عورتوں میں سے اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی۔ جب گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں، قرض تھوڑا ہو یا بہت، اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کر، یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت ترین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے، اس سے تمہیں کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر سود دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو، تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں، اور اگر تم لوگ ایسا کرو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب یہاں جو بات آئی، اس آیت کو سب سے لمبی آیت ہے قرآن کی، اور آیت دین کہتے ہیں، اور سود کے حل سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک طریقہ بتایا، اور قرض کے لینے دینے کا ایک طریقہ بتایا کہ ریٹرن لکھا ہوا بہت اہم چیز ہے۔ بعض دفعہ ہم شرما شرمی میں اور بہن بھائی اور میرے ایک رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہو گیا، تو جب وہ نہیں کرتے بعد میں معاملات خراب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ طریقہ بتایا گیا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں 283 آیت۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا مل نہ سکے تو کوئی چیز رہن یا قبضہ رکھ کر قرضہ لے لو، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یا رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرتا رہے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، اور جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا تو ہے، یعنی کہ جب سب اللہ کا تو جھگڑا کس بات کا؟ ٹھیک ہے جی، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے جی اس سورہ بقرہ کا سفر ختم ہونے کا جا رہا ہے، اور بہت اہم آیات کہہ لیں کہ ان کو زبانی حفظ بھی کرنا اور ان کو سوتے وقت پڑھنا، یہ آیات نور ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ آیات جو ہیں مکی ہیں، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی یہ جو آخری آیات تھی یہ اکٹھی نازل ہوئی تھی 60 میں، آپ کو شاید جب ہم نے یہ حدیث رکھی تو آپ کو اس وقت شاید ہو نا، تو یہ اس وقت یہ ہے۔ اچھا جی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین اللہم آمین۔ خدا ہم آیت ہیں، ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس رسول اللہ اس کتاب پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا۔ اے رب، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں تکلیف دیتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو فائدہ ملے گا، برا کرے گا تو اس کو اس کا نقصان پہنچے گا۔ اے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو۔ اے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے رب، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے تو اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو۔ اے رب، ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما۔ آمین۔ اچھا، یہاں ایک بات آپ دیکھیے، ان کے بارے میں آپ نے ہمیں حدیث بھی دیکھی، لیکن اس کی چوٹی کی آیت کہہ لیں کہ ساری سورہ بقرہ کا نچوڑ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ہم کو کافروں پر غالب فرمان پر۔ کیسے غالب فرمایا جائے گا؟ جو ہمیں یہاں سے احکامات ملے ہیں، جب ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ دیں گے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اینڈ والی آیات میں یہ بات بتا دی کہ اپنے پر عمل کرنا ہے تو غلبہ ہوگا، نہیں تو مغلوب ہی رہو گے۔ اور حضرت عمر نے اس سورہ کو 8 سال میں ختم کیا۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ بقرہ پڑھتے، اس پر عمل کرتے، پھر آگے چلتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ان آیات پر آگے چلتے ہیں۔ سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران کا تھوڑا سا تعارف لکھتی ہوں آپ کے سامنے۔ یہ سورہ جو ہیں دونوں کہہ لیں بہنیں ہیں، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران ٹوینس ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا سٹارٹ اور آخر جو ہے ایک جیسا ہے، اور یہ مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور دعاؤں کے ان کا اختتام بھی جو ہے دعاؤں سے ہی ہو رہا ہے۔ اور سورہ البقرہ میں شریعت کے بارے میں بات ہوئی، بنی اسرائیل کی، جبکہ اب یہاں جو بات ہوگی سورہ آل عمران میں نصارہ کی کا ذکر ہے، اور یہاں کہہ لیں کہ دعائیں بھی ہیں۔ اور اس کے بعد اس سورہ کے بارے میں کہتے ہیں جو حدیث ہمیں بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ روز قیامت پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی، یعنی پروٹوکول دیں گی، وی آئی پی کہہ لیں کہ آپ کو پروٹوکول ملے گی قیامت کے دن۔ تو یعنی کہ ہمارے ذہن میں یہ چیز آتی ہے نا، کتنا آنر ہوگا جب آپ کو پروٹوکول دی جاتی ہے۔ کس کو برا لگتا ہے؟ سب کو اچھا لگتا ہے۔ بس بات یہ ہے کہ جو احکامات اس میں ہمیں مل رہے ہیں ان پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں نصیب کریں گے۔ اور اس کے بعد اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ غلبہ اسلام کے لیے سوچ بچار کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ٹرکس بتائے کہ غلبہ اسلام کیسے ہوگا، اور اس کے بعد اس کے اہل کتاب کو دعوت دینے کا طریقہ، اہل کتاب کی خیر سے کیسے استفادہ حاصل کرنا ہے اور ان کی شر سے کیسے اجتناب کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس میں جو آپس میں باہمی اتحاد اتفاق مسلمانوں کا اس کا طریقہ کار بتایا گیا، اور تھوڑا سا غزوہ احد کا تبصرہ یہاں کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا تعارف ہے تھوڑا سا، تو چلتے ہیں اس کی آیات کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ
بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام الف لام میم اللہ جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا۔ اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے تورات اور انجیل اتاری اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو فرق کرنے والا، الگ الگ کر دینے والا ہے، نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیاتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ ایسا خبیر اور بصیر ہے، کوئی چیز سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جہاں میں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ صورتیں اسی نے بنائی ہیں، کسی کی نقلیں اتارنا یا اپنے رنگ اور اپنی ناک اور اپنے کرلی بالوں کے نقص نکالنا اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تخلیق بنایا ہے۔ جہاں ہمیں اس آیت نمبر 6 میں یہ بات پتہ چلی۔ آیت نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیات محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہے اور بعض متشابہ۔ جہاں ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ قرآن میں 2 قسم کی آیات ہیں، آیات متشابہات سے پرہیز کرنا، ان سے یعنی یہ وہ آیات ہیں عرش، جہنم اور اس طرح کی آیات، ان سے پرہیز کرنا، ان کی قریب میں نہیں لگنا۔ ہاں جو محکمات آیات ہیں ان پر توجہ دینا اور ان پر عمل کرنا، یہ اس آیت کی اس ٹکڑے میں ہمیں بات پتہ چلتی۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا ہو۔ آپ دیکھ لیجئے یہاں اللہ تعالیٰ اس کا نقصان بھی بتا رہے ہیں، جو اگر وہ اس طرح کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کجی ہے تو وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت و عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجیے اور ہمیں اپنے ہاں نعمت عطا فرما۔ جہاں بہت پیاری آیت دعا آ رہی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کیجیے اور ہمیں اپنے ہاں اسے نعمت اپنے پاس ہی نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ یہ دعا کہہ لیں کہ ہمارے دلوں کی ثابت قدمی، اور کہہ لیں کہ دل بھی جو ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی حدیث کے مفہوم سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پلٹتا رہتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سیدھا راستہ دکھائے، جو اللہ تعالیٰ یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ ہدایت، سب سے اہم دعا ہدایت کی۔ اور اگلی آیت پر چلتے ہیں، آیت نمبر 9 پر۔ اے ہمارے رب، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ان کے کچھ کام آئے گی۔ یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی، تو اللہ ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اے کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، وہ ایک برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 13 کی طرف چلتے ہیں۔ تمہارے لیے 2 گروہوں میں، اب یہاں جو بات ہونے لگی ہے آیت نمبر 13 میں غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے۔
کیا ہے کہ تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن کی بات ہو رہی ہے نا، تمہارے لیے دو گروہوں میں آپس میں بھڑ گئے۔ قدرت خدا کی عظیم شان نشانی تھی، ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، یعنی اس میں ایک مسلمانوں کا گروہ تھا، وہ اللہ کی طرف سے لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ اپنی آنکھوں سے اپنے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں یہ جو غزوہ تھا حق باطل میں فرق کرنے والی جنگ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مسلمانوں کی مدد کی، ان کی فتح نصیب ہوئی۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ کہ وجہ ان کی ایمانی قوت تھی۔ اللہ تعالیٰ صرف ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ ایمانی قوت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ اختیار آج پیدا کرتے تو آج ہم بھی غلبہ اور اللہ تعالیٰ غلبہ پا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 14 کی طرف۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے، سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب ہی زندگی کے سامان ہیں، اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہمیں یہاں خوشخبری مل رہی ہے کہ اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں بہت خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں میں سے کہیں اچھی ہو۔ سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے پڑھ کر اللہ کی خوشنودی۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے رب ہم ایمان لے آئے، سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھو۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار آمین۔ الصابرین، اب ان سے کہہ لیں کہ وقنا عذاب النار سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مصافحہ عاملین، جو اس طرح کی جن کی کہہ لیں کہ صاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان چیزوں سے بچا لیتے ہیں۔ وقنا عذاب النار سے وہ کیا ہیں جی؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنافقین۔ کتنی خوبصورت اس میں ایک ردم سا آ رہا ہے نا، کہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، عبادت میں لگے رہنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اس کے بعد والمستغفرین بالاسحار، اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگنے والے، ان کے بارے میں یہ اوصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ وقنا عذاب النار کرتی۔ تو اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے، علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں، اور وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، فائنل اتھارٹی کون سی ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج کی جو آیات ہمارے لیے ہمیں سمجھ آئی، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ فائنل اتھارٹی، فائنل چیز یہی ہے، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس پر اطاعت کرنی ہوگا، اور کیا کرنا ہوگا؟ اختلاف سے بچنا ہوگا۔ جنہوں نے اسے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ وہاں آگے بتا رہے ہیں کیا ہوا کہ اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا۔ جو شخص اللہ کی آیات کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے، وہ سزا دینے والا ہے۔ اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیروں تو اللہ کے فرمان بردار ہو چکے، اور اہل کتاب ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی اللہ کے فرمان بردار بنتے ہو اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پا لیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ کی آیاتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اور جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں اور انہیں مار بھی ڈالتے ہیں، ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔
اللہ تعالیٰ یہاں عذاب کے ساتھ خوشخبری کی بات کر رہے ہیں، یعنی ایک کانٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ آج بھی دیکھیں علماء جو ہیں کیسے غائب ہو جاتے ہیں اور کیسے ان کو ناحق قتل کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو ایک ٹانٹ کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بھلا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب یعنی ہدان یعنی تورات سے برابر کیا، اور اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو وہ ایک فریق ان میں سے کج ادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو اس وقت کا کیا حال ہوگا جب ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے کہہ لیں ایک دعا آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ کیوں اگر ان کے کانٹیکس میں دیکھیں کہ جیسے یہاں اہل کتاب کی ضد اور حسد کی وجہ سے ان سے جو اتھارٹی لے کر جو منصب امامت تھا وہ بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ چاہے جس کو بادشاہت دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، وہی تمام خزانوں کا مالک ہے، جو اللہ تعالیٰ حق باطل کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ جی دعا یہ ہے جی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، وہی تو ہے جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا عہد نہیں۔ ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں اس کو سب کی خبر ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پالے گا اور ان کی برائی کو دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا اے کاش اس میں اور اس برائی میں اور اس کی برائی میں دور کی مسافر ہو جاتی۔ اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ آگے اگلی آیت نمبر 31 میں، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ جو کوئی یعنی جو کوئی اللہ سے محبت رکھنے کا دعوے دار ہے نا، اسے چاہیے کہ اللہ کے رسول کی پیروی کرے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پہلے کی شرط بتا دی ہے، اللہ سے محبت رکھنی ہے تو اس کے رسول سے بھی محبت کرنی ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے۔ اچھا، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک کرائٹیریا بتایا مثال دے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کی پیروی کرنے کا ایک خوشخبری بھی دی، کیا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ،
ٹھیک ہے جی. آگے آیت نمبر 35 کی طرف چلتے ہیں. جب کہا جب وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا اے رب جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر مانتی ہوں. یہاں نظر ماننے کے بارے میں بھی بات نظر آ رہی ہے کہ جو عمران کی بیوی انہوں نے جو آگے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے نا کہ انہوں نے نظر مان لی تھی، ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی ان کی ماں جو حضرت حنا تھی، انہوں نے نظر مانی تھی. تو پھر ان کو یہ نظر پوری کی کہ جو بچہ میرے ہاں ہوگا میں اس کو اللہ کی راہ میں دوں گی، تو حضرت مریم پیدا ہوئی. تو نظر ماننے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ نظر کیا ہمیں شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یہ ایک کہہ لیں کہ ناپسندیدہ سا عمل ہے، کیونکہ بعد میں پھر آپ کو پورا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے پھر نظر ماننے سے پہلے ہی اپنے آپ کو یہ چیز دیکھیں کہ کیا میں اس کے بعد میں پورا ہاں جو اللہ کی راہ میں اللہ کوئی نیکی کے کام کرنے کے لیے کریں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض دفعہ نظر جو ہے ایسی مان لی جاتی ہیں جو ہمیں نہیں ماننی. بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جب میرے ہاں بیٹا ہوگا تو میں اس کو سال کپڑے نہیں پہناؤں گی. بہت عجیب سی ایک کہنے کے بات لگتی ہے نا، تو نامناسب سی بھی. اس طرح کی نظریں ماننے سے پرہیز کرنی چاہیے، لیکن نیکی کے کاموں میں کوئی نظر مان لے تو اس میں حرج نہیں، لیکن اس کو بھی دیکھیں کہ کیا میں اس کو بعد میں پورا کر پاؤں گی. تو یہاں ایک نظر ماننے کے بارے میں ہی اصول پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے. جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگی کہ میرے رب تو میرے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے اور نظر کے لیے لڑکا موجود تھا، وہ لڑکی کی طرح ناتوان نہیں ہوتا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. میں اس کو اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، یعنی کہ اولاد کو کہ شیطان کے حربوں سے دور رکھنے کے لیے اس طرح کی جو آیات ہمیں ملتی ہیں شیطان مردود سے بچنے کے لیے، اس طرح کی دعائیں بچوں کے لیے کرنی چاہیے. اچھا جی آگے چلتے ہیں آیت نمبر 37 میں. تو پروردگار نے اسے پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا متکفل بنایا. زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے. یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے. جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو پھر انہیں ایک پہلے کے الگ ایک جگہ محراب جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ عبادت گاہ بھی اس کو کہا جاتا ہے وہاں رہے، وہاں ان کی کفالت میں ان کے حالو حضرت زکریا علیہ السلام رہے اور انہوں نے وہاں ان کے پاس ایک کھانا دیکھتے کہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس ہوتا ہے بے موسمی سا رزق ہوتا ہے، پھل ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس وقت دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے کیونکہ ان کے وہاں بھی اولاد نہیں تھی. یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بولیں کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے. اور اس وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک تو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے. وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور تو سے رغبت نہ رکھنے والے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے. ان کی اب جو کوالٹی بتائی جا رہی ہے. زکریا نے کہا اے رب میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا، میں تو بڈھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے. اللہ نے اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. زکریا نے کہا میرے رب کوئی نشانی مقرر فرما. اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں میں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے. ان دنوں میں اپنے رب کی کثرت سے یاد اور صبح و شام کی تسبیح کرنا. اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہاں کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، مریم اپنے رب کی فرما برداری کرنا، سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا. اے محمد یہ باتیں
اخبار غیب میں سے ہیں، اور جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت بھی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا، مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں ابابرو اور اللہ کے خاصوں میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ مریم نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ پر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے تو ہاتھ لگایا نہیں۔ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ فرما دیتا ہے، لہو کن فیکون، ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور انہیں لکھنا اور پڑھنا اور دنائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ تمہارے سامنے مٹی کی صورت بشکل بنت بناتا ہوں۔ پھر اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں معجزات بتائے جا رہے ہیں جو خاص ان کے معجزات تھے۔ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو حلال کر دوں، تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ بات کلیئر کٹ کر رہے ہیں، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اور اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ آج یہ یہاں عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے، یہ آیت ان کے سامنے پڑھ کر ان کو سنائی جا سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے نافرمانی اور میت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کی طرف دار اور میرا مددگار ہو۔ حواری بولے، حضرت عیسیٰ کے جو پیروکار تھے حواری بولے کہ ہم اللہ کی ہم طرفدار آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے رب، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہم اس پر ایمان لے آئے، تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھو۔ اور یعنی یہود جو قتل عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں ایک کہہ لیں کہ آگے جو ایک ان کی چال تھی اس کے بارے میں آگے بات ہونے لگی ہے۔ مکروا و مکر اللہ، ایک چال چلے اللہ بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے، اور چال چلا اللہ خوب چلنے والا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یہاں بہت واضح الفاظ ہیں رافیو کا، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا حضرت عیسیٰ کو، تم کو اپنی طرف اٹھا دوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا۔ جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے اور ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا، تو پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے۔ جن باتوں پر تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم ان کا فیصلہ میں اس دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ آیت نمبر 56 کی طرف چلتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں کہنے کی ان آیات میں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی صفات اور ان کے معجزات اور ان کے آنے کا مقصد بتایا گیا کیا کہ انہوں نے حکمت سکھائی، اور پچھلی کہہ لیں کہ اپنی بات کو، اپنے اسٹیٹس کو واضح کیا کہ کیونکہ وہ ایک معجزے کے ساتھ پیدا ہوئے تھے اور ان کے خاص معجزے تھے، تو یہاں یہ بات ہمیں واضح ہو گئی۔ اور یہ بات ہم غیر مسلم کو کے ساتھ جب تبلیغ کریں تو ہمیں یہ آیات مدد دیتی ہیں اس کی چیز کے ساتھ، ان دلائل کے ساتھ بات کرنے کی، ڈیبیٹ کرنے کی مدد دیتی ہیں۔ اچھا جی، آیت 56 کی طرف، یعنی جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ جو ایمان لائے، عمل نیک کرتے رہے،
ان کو اللہ پورا پورا سلا دے گا۔ اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ محمد جی تم کو اللہ کی آیاتیں حکمت بری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے، اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ یہاں ایک ان کی مماثلت پائی جاتی ہے نا، وہ بھی بن باپ پیدا ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ بھی اس طرح پیدا ہوئے۔ یہاں یہ مثال دی گئی، یہ بات تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں تو ان کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چکا ہے، تو ان سے کہنا آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو، جہاں آیت مباہلہ آ رہی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ حقیقت کو کہنے کے شک میں کرتے تھے، تو اس کہنے کے ہمیں ایک معاملہ حل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا، آیت نمبر 61 میں جو بات ہے آیت مباہلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چیلنج کیا، ٹھیک ہے نہیں مانتے تو آؤ اللہ سے دعا کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق واضح کر دے گا۔ تو یہ لوگ ڈرتے نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے جی، اتنی جرت ہی نہیں ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تو، اور اطاعت کرتے ہوئے واپس چلے گئے تھے۔ آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آؤ ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا التجا کریں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو، آگے آیت جو آ رہی ہے یہ بھی بہت زبردست آیت ہے کہ کامن گراؤنڈ میں آ کر بات کرنا، اور کہہ لیں کہ اہل کتاب سے بات کرنے کا انداز بتایا جا رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا، کہہ دو کہ اے اہل کتاب جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، یعنی قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمات سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں تقسیم کر دی ہے اس کی بات کی طرف آؤ، کامن گراؤنڈ کی طرف آؤ۔ کہنے کے کتاب سے ایک بات کرنے کا انداز بتایا جا رہا ہے، یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانے تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری اور پہلے ہو چکے ہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ان کے پیروکار ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کہہ لیں کہ یہ یہاں یہ بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے پیروکار ہیں، اور یہ ان کو اپنی ایک ہر دل عزیز شخصیت سمجھتے ہیں۔ سب مذاہب کے لوگ جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے بارے میں یہ بات واضح کر دی جا رہی ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو ایسی بات میں تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے، حنیفم مسلمان۔ حنیفن مسلمان بہت زبردست لفظ ہے کہ یہاں ایک حضرت ابراہیم السلام کی پوزیشن واضح کی جا رہی ہے، اور حنیفن مسلمان کہہ لیں کہ ہمارے لیے جو بات سمجھ آتی ہے کہ اورینٹڈ توحید، یکسو ہونا، توحید کی طرف یکسو ہونا۔ یکسو ہوتا ہے کہ حنیف ہوتا ہے کہ فوکسڈ ہو جانا توحید کی طرف سے، وہ ایک واضح پوزیشن بتائی جا رہی ہے۔ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ان پہ پیچھے یہاں بتایا جائے اہل کتاب کہتے ہیں ہم ان کے پیروکار، تو وہ تو توحید پر تھے اور یہ لوگ شرک کرتے تھے۔ یہاں بتایا جا رہا تھا وہ تو وما کان من المشرکین، نہ وہ اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے۔ ابراہیم سے قریب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، یہ پیغمبر آخری زماں اور وہ لوگ جو
ایمان لائے ہیں، اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اہل اسلام بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کرتے ہیں، مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے؟ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو؟ اور تم تورات کو مانتے تو ہو۔ اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو، تم جانتے ہو۔ اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اور اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو، تاکہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے وہ ویسی کسی اور کو ملے گی، یا وہ تو تمہیں خدا کے روبرو قائل مقبول کر سکیں گے۔ یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ کو شائش والا ہے اور علم والا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اللہ بڑا فضل کا مالک ہے۔ اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈیر امانت رکھ دو تو وہ تم کو فوراً واپس کر دے گا۔ اب یہاں ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایمان لے آئے تھے، اور اس کا ہم جانتے ہیں کہ عبداللہ بن اسلام کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان کے بعد میں بات ہو رہی ہے کہ ان میں کچھ ایمان بھی لے کر آئے تھے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس روپوں کا ڈیر رکھے، تو ایماندار تھے وہ لوگ، ان میں سے کچھ لوگ، تو فوراً پس وہ واپس دے دے۔ کوئی اس طرح کا ہے کہ اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو، تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تو تمہیں دے ہی نہیں۔ یہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان امیوں کے بارے میں ہم سے موازنہ نہ ہوگا۔ یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں، اور اس بات کو بھی وہ جانتے ہیں۔ ہاں، جو شخص اپنے اقرار پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور اس کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کسی آدمی کو شایع نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے، وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جا، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاور ہے کہ اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب خدا پڑھاتے رہتے ہو، اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو، بلکہ بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہیں؟ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، جب میں تم کو اور دنائی عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے تو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا، ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا؟ اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں۔ کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ سب اہل آسمان اور زمین خوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرمانبردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اچھا جی، آگے آیت نمبر 84 میں کہو ہم اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے، جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو عرب کی طرف سے ملی، سب پر ایمان لائے، اور ہم پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ ہم اسی خدا واحد کے فرمانبردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا میں راضی رکھے، اور یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے جو صبح شام کے اذکار میں ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہیں. ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کی یہ سزا ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے. اب رحمت کا الٹ کیا ہے؟ لعنت. لعنت ہو. ہمیشہ اس لعنت پر گرفتار رہیں گے. ان میں سے نہ تو عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں. جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر گئے اگر نجات حاصل کرنی ہے اور بدلے میں زمین کا سونا بھر دیں تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا. اب یہاں یہ کیا بات پتہ چلی کہ فدیہ کب دیا جاتا ہے؟ جب اپنے آپ کو چھڑایا جاتا ہے نجات کے لیے. لیکن وہاں کیا ہوگا کہ کچھ ایسا چکر نہیں ہوگا. اور جہاں کہہ لیں کہ آیات ہماری ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں سب سے اہم بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ زندگی میں ہدایت کی دعا کرنا، لیکن اور آخرت میں بھی آخرت تک اپنے مرنے تک بھی یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل ایمان والوں میں سے ہی رکھے. تو یہاں ہمارا پارہ ختم ہوا چاہتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیدہ جی ہیں؟ جی زمرہ چلیے ڈسکشن کرا لیں. 1 منٹ کا گیپ دے دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ 1 آدھا منٹ کا انشاءاللہ، تاکہ ریفریش ہو جائیں. پھر ہم ریفلیکشن اور ڈسکشن کر لیں گے انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله سمیرہ آپ کروائیں گے یا پھر؟ اگر آپ کروا سکتی ہیں ایزیلی تو ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ ٹھیک ہے انشاءاللہ. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک. سمیرہ جی اتنا خوبصورت انداز میں پارہ کو لے کے گو تھرو کیا، اور جو اہم پوائنٹس تھے، جو اہم باتیں تھیں. ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پورا کلام ہی اہم ہے، لیکن ہمارے جیسے لوگوں کو جو ابتدائی لوگ ہیں ان کے لیے سمجھنے کے لیے اہم باتیں، سمرائز باتیں، تاکہ ہمارے لیے سمجھنا اور پھر عمل کرنا اس پہ بہت آسان ہو جائے. بہت خوبصورتی سے سمیرہ نے ہر چیز کو ایکسپلین کیا. جزاک اللہ خیر سمیرہ جی. گیپ میں ہم نے درود شریف پڑھا اور ابراہیم علیہ السلام
کا ہم بار بار اس کے اندر ذکر کرتے ہیں. ہمارا درود مکمل ہی نہیں ہوتا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر دعا بھیجتے جب تک ان کے اوپر دعا نہ بھیجیں ہمارا درود ہماری دعا مکمل نہیں ہوتی. اور نماز کے اندر ہم اس درود کو دہراتے ہیں بار بار. آج کے پارے میں ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت خصوصیات پتہ چلی الحمدللہ. اور پھر اس سے درود کی اہمیت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم سے کہہ دیا گیا کہ ابراہیم کی طرح بن جاؤ. وہ کیا تھے؟ حنیفن تھے، یکسوں ہو کر اللہ کی عبادت، اللہ سے محبت جو ابراہیم علیہ السلام نے کی، جو ہم سب کے والد ہیں، وہ کسی نے نہیں کی انسانوں میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے خوبصورت کردار کے مالک تھے. ہم جیسوں کے لیے کہا گیا کہ ان جیسے بن جاؤ، ان جیسے بن جاؤ، حنیفن، یکسوں ہو کر عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کبھی بھی نہیں. اور اللہ کو کیسے جانو؟ اس کی تخلیق میں غور و فکر کر کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے دنیا، اس میں غور و فکر کرو تو اللہ کے قریب پہنچو گے، اللہ سے محبت ہوگی، اس کی وحدانیت کا احساس ہوگا. تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں تھوڑا سا آپ لوگ سے جانتے ہیں کہ آج کے پارے سے، پارہ نمبر 3 سے تلک رسول سے آپ نے کیا سیکھا، جس کے اندر ہم نے سورۃ البقرہ اور سورۃ البقرہ کا اختتام کیا اور بہت ہی خوبصورت اختتام کیا. سمیرا نے ایسے دل بھر آیا آنکھوں سے بھی جو ہے وہ آنکھیں بھی نم ہوئیں اور احساس ہوا کہ اتنی خوبصورت دعا جس کو سمیرا نے اس قدر دل سے پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. سو کوشش کریں کہ اس کو حفظ کر لیں، رات کو روز پڑھا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انعام کی گئی تھی وہ 2 آیات، اور پھر ہم نے آل عمران کی ابتدا کی آج کے بارے میں. چلے جی انشاءاللہ آپ سے پوچھتے ہیں ماشاءاللہ نورین جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے بارے میں جو اہم باتیں میں نے نوٹ کی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو کہ یہ کہ ہمیں صدقہ میں نا ریاکاری سے بچنا چاہیے. بہت خوبصورت ایکسپلین کیا سمیرا جی نے کہ شرک اصغر ہے، یہ شرک ہے اور یہ اتنا مخفی ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ریاکاری کس طرح کر رہا ہے. تو پھر انسان کا کیا کرایا جو ہے وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمیں چرچا نہیں کرنا چاہیے صدقہ خیرات کر کے. اور پھر یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے اور فضول جگہ پر خرچ کرنے پر آمادہ کرتا ہے. اس میں بھی بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ادھر خرچ کر رہے ہیں اور پھر لغویات پر کر رہے ہیں یا کہ ہم اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں. پھر ایک اور جو اس تیسرے پارے میں نا بہت اہم اصول بتایا گیا ہے کہ قرض دیتے وقت اور لیتے وقت اس کو لکھ لینا چاہیے. بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں اگر لکھا نہ جائے تو. پھر ہے کہ ہمیں جو اینڈ میں انہوں نے بتایا کہ زندگی میں ہمیں ہدایت کی دعا کرنی ہے، ایمان کی بھی کرنی ہے زندگی میں بھی، اور آخرت میں خاص طور پر ہمیں اپنے ایمان کی دعا کرنی چاہیے. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر نورین. بہت پیارے پوائنٹ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جی عالیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیات دین اور سود والی آیات ہم نے وہ کی نا اس بارے میں. تو سود لینا اور دینا کتنا ہی بڑا گناہ ہے. ہم نے یہ پڑھا نا آج. تو میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ مجبوری کر کے مجبوری کے نام پہ نا یہاں پر لوگ سود مطلب دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں نا. جو بھی اپنے پاس تھوڑی سی جویلری وغیرہ ہوتی ہے وہ رکھ کے تو پھر اس کے بدلے میں جو ہے وہ
पैसा लेकर सूद देते, तो फिर अगर आपके पास सोना है तो सोना बेच दो, क्यों मजबूरी कैसी हो गई? अगर सोना है तो फिर मजबूरी किस तरह की हुई? तो ये बस हमारे ना अपने बनाए हुए फंडे हैं इस्लाम के साथ खिलवाड़ करने के। कोई मजबूरियां नहीं होती अगर हम अल्लाह के ऊपर यकीन करें ना। तकवा एक बहुत बड़ी चीज है, अगर हम यकीन रखें ना तो मुसलमान कभी इस बात पर आमादा हो ही नहीं सकता कि वो सूद ले। तो सूद तो इतनी बड़ी चीज है, इससे बचना चाहिए। क्योंकि मैंने ना एक बंदी को देखा यहाँ पर, इसने काफी साल मदरसा साफ किया ना, 10 साल के ऊपर मदरसा साफ किया, हमेशा मदरसा की सेवा करती रही। और अभी ना वो जिस दिन सूद का पैसा देना था ना, वो जा रही थी और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। उसका एक हाथ पैरालिस हो गया और एक हाथ उसका फ्रैक्चर हो गया। अल्लाह माफ करे, अब अल्लाह तो बेहतर जानता है लोगों के अमाल, लेकिन ये होता है ना कि बाज अमालों की सजा दुनिया में भी मिलती है, फिर आखिरत में तो उसका है ही उसका हिस्सा। तो इन चीज़ों से हम बस परहेज करनी चाहिए। हमारा इस्लाम का जो हमारा नॉलेज है ना, वो हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हम मजबूरियों का नाम बीच में रख के तो फिर ये बात करते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ों से बहुत बचना चाहिए ना हमें, ये फिक्स डिपॉजिट और ये सब चीज़ों से बहुत बचना चाहिए। बारकल्लाह बहुत उस अहम चीज़ के ऊपर नज़रसानी की, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को फरमा दिया है कि सूद अल्लाह के साथ क्या है, जंग है। लेना हो या देना हो, दोनों कैफियत में वो जंग है। जब अल्लाह ने कह दिया है तो फिर हमें उस तरफ भटकना भी नहीं है। शैतान है ना, हमारे दिल को उकसाता है, वो तो चाहता है कि हम, आज पढ़ा ना आयत में कि शैतान का क्या काम है, वो तो हमें बहकाता है बेहयाई की तरफ। तो फिर हमने, जो हमारा दुश्मन है सबसे बड़ा शातिर, हमें उसकी चालों को समझना है। आंख बंद करके और अंधेरे में कान बंद करके क्या सुनाई ना दे ऐसे नहीं बैठना। हमारा दुश्मन सबसे बड़ा शातिर है, वो हमारे हर कमजोरी पर नजर रखा है उसने, और उसी पर वो काम करता है। ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए, जब अल्लाह ने कह दिया कि वो बड़ा दुश्मन है, तो इंडीड वो बड़ा दुश्मन है। ठीक है ना। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह की नाफरमानियों वाले काम से बचने की तौफीक अता फरमाए। और रमदान जो इतना खूबसूरत महीना है, उसका मकसद ही यही है कि हम प्रोटेक्शन लें, हिफाजत करें अपनी, और ये ट्रेनिंग है हिफाजत की। रमदान का महीना आता ही इसलिए है कि हम उसमें ट्रेन करें अपने आप को, प्रोटेक्ट करें ना। सर्दी और गर्मी आती है, सर्दी में आती है, सर्दी का मौसम आता है तो बाहर निकलते वक्त हम अपने आप को प्रोटेक्शन देते हैं ना, अपने जिस्म को। तो हम, रमदान किस लिए आया है कि हम अपनी रूह की हिफाजत करें, रूह की ट्रेनिंग करें। ये है मकसद रमदान का। तो हमने रूह की ट्रेनिंग करनी है रमदान में इंशाअल्लाह ताला। जी सिस्टर रबिया। जी, इसमें सदका के बारे में मुझे बहुत, यानी अल्लाह ताला के इतना एक सीक्वेंस से चल रहे होते हैं ना, अहकामात के, पहले एक चीज़ से मना कर रहे हैं, फिर उसका हमें हल भी बता रहे हैं। जैसे सूद से अब मना किया तो अब ज़ाहिर है अब सारा सूदी निज़ाम सख्ती से उसकी ममानियत की। अब लोगों का सवाल कि अब फिर क्या करें, किस तरह लेन-देन करें? तो फिर ज़ाहिर हर कोई सदका लेने वाला ही देने वाला तो नहीं होता। तो फिर हमें कर्ज़ की तरफ, यानी उसकी फ़ज़ीलत बताई गई, और कर्ज़ के लिए मोहलत जो देना उस पे कितना अजर है। तो यानी इतना आसान दीन है। बल्कि एक हदीस थी सही बुखारी में पढ़ी थी कि कुछ सहाबा आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी शिकायत की कि मालदार तो हमसे ज़्यादा अजर ले गए, वो हमारी तरह नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी तरह रोज़े रखते हैं, मगर उनके पास माल है तो वो खर्च करके हमसे ज़्यादा अमल में आगे निकल गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इतना प्यारा दीन है, यानी हर एक, यानी ये दीन सिर्फ़ अमीर के लिए नहीं है, गरीब के लिए भी है। सिर्फ़ सेहतमंद के लिए नहीं है, बीमार के लिए भी इसमें आसानी है, हर बूढ़े जवान के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊँ जो तुम यानी करोगे तो उनसे भी अजर में आगे निकल जाओगे। तो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ये तस्बीहात और सुभान अल्लाह कहना सदका है, अल्लाहु अकबर कहना सदका है, नेकी का हुक्म, रास्ता, इतनी सारी उन्होंने बताई। तो यानी मैं सोचती हूँ कितनी आसानी है दीन में। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने और रुख़सत दी है।
یہ چیز مجھے بہت یعنی آسانی ہے. صرف مطلب دین صرف مالداروں کے لیے نہیں ہے، صدقہ صرف مالداروں نے نہیں کرنا ہوتا، ہمارے لیے بہت آسانی ہے. اور دوسرا مجھے ایک بات نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ آیت مجھے اتنی پسند ہے میم. اور یعنی یہ واقعی مجھے اللہ کے حکم سے نا، جب کوئی تکلیف بیماری ہوتی ہے نا، تو مجھے یہ آیت بہت یاد آتی ہے. اور میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں میں اس کو برداشت کر سکتی ہوں، اس درد کو، اس تکلیف کو. تو میم یہ چیز میرے اندر اور مجھے یعنی ہمت دیتی ہے کہ برداشت آ جاتی ہے میرے اندر. میں سوچتی ہوں بس طاقت آ اللہ جاتی ہے کو جی طاقت آ جاتی ہے. واقعی ایسا لگتا ہے انرجیٹک ہو گئے. اللہ کو پتہ ہے بس اس سے زیادہ نہیں کر سکوں گی، تو اللہ تعالیٰ بھی ٹھیک. واقعی ایسی ہوتا ہے جب پیک پہ پہنچتی ہے نا کوئی چیز، کوئی تکلیف، تو اس کے بعد ہی پھر وہ نا اس کا وہ کہتے ہیں آسانی شروع ہو جاتی ہے. بس صبر کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ آیت کو ہمیں بہت یاد رکھنا چاہیے. بے شک، جزاک اللہ خیرن. سبحان اللہ، بہت خوبصورت ریفلیکشنز پوائنٹ ہے جو آپ لوگ سے سیکھنے کو ملے. الحمدللہ، سبحان اللہ. کوئی اور سسٹر شیئر کرنا چاہ رہی ہیں نہیں کوئی اچھی سی بات جو آج سیکھی؟ جی ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تخلیق کی ہے، اور وہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو پھر وہ کیسے ہمیں اتنی مشکلات میں ڈال سکتا ہے نا؟ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں الرحمن ہوں، الرحیم ہوں، تو وہ کیسے اپنی مخلوق کو مشکلات میں ڈال سکتے ہیں؟ تو یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لیبل دے دیا کہ دیکھو میں تمہیں تمہاری استطاعت کے مطابق ہی ذمہ داریاں دوں گا. جتنی تمہاری ذمہ داری ہوگی، طاقت برداشت کرنے کی تمہیں اتنی ہی دوں گا نا، کیونکہ وہ تو رب ہے، خالق کائنات ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. الحمدللہ. جو سسٹر نہیں بولتی تو وہ بولا کریں. آئی نو کہ جو سننے کا مزہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، لیکن جب ہم سن کے سیکھ کے ہی جب بولتے ہیں تب ہمیں زیادہ سمجھ بھی آ جاتا ہے، اور پھر ہم یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ جب میں بول رہی ہوں تو پھر میں اس کے پر عمل بھی کروں، ہے نا، انشاءاللہ. چلیں، جزاکم اللہ خیر. بہت اچھا لگا آپ لوگ کا ریفلیکشن پوائنٹ لے کے. کچھ کچھ کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. سمیرا آپ فری ہیں تو آپ کروا سکتی ہیں، یا پھر میں کنٹینیو کروں؟ جی میں کروا دیتی ہوں. یہ کوشچن کہہ رہے ہیں؟ جی ایکٹیویٹی نا. جی چلے جی. جی کوشچن ہے جی، عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ اس کا آپ اس میں سے آپشن ڈھونڈیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق ماننا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یا دونوں؟ ان تینوں میں سے ایک آپشن بتائیے. جی ہنا. وہ حضرت آدم سے لے کر آخری نبی تک پر ایمان لانا نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ دو جو لاسٹ والا آپشن ہے کہ دونوں، تو وہ تو پھر حضرت آدم سے لے کر اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم نے مان لیا نا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایک بھی نبی کا انکار کر سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آخری نبی تک پر ایمان لانا. اچھا جی، نیکسٹ کوشچن ہے جی، آیت الکرسی سے قرآن کی روح سے کون سی آیت جو ہے لمبی ہے، جامع ہے یا عظیم ہے؟ قرآن کی روح سے آیت الکرسی کیا ہے؟ عظیم ہے، لمبی ہے یا جامع ہے؟ ایک آپشن بتائیے تینوں میں سے. جی جی عظیم. ربیہ عامر اور نورین، جی دونوں بتائیے پھر میں بتاتی ہوں آپ میں سے کس نے ٹھیک بتایا. عظیم آیت. نورین آپ کیا کہتی ہیں؟ جی عظیم ہے اور لمبی بھی ہو سکتی ہے مطلب آیت. نہیں، آپ تینوں میں سے ایک بتائیں گے. آپشن عظیم، لمبی، جامع. عظیم. کنفرم ہے؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل جی عظیم آیت ہے. اچھا نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. لا اکراہ فی الدین کا مفہوم کیا ہے؟ دین میں سختی نہیں، یا دین میں داخل ہو کر سختی سے تمام احکامات پر عمل کرنا؟
دین میں جو یا دین میں جو سخت سزائیں سنائی گئی ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیا کہتی ہیں آپ ہینا؟ لا اکراہ فی الدین مطلب دین میں کوئی زبر نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے. اچھا آپ یہ آپشن بتا رہی ہیں دین میں کوئی سختی نہیں. اچھا اس کا مفہوم یہ ہے. اچھا دوسرا ربیہ عامر آپ بتائیے. میم اس میں یہ دوسری والی آپشن ہے کہ یعنی زبردستی ہم کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے، لیکن ایک دفعہ جو اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے تو یہ بھی دوسری آپشن ہے، دین میں داخل ہو کر سختی سے احکامات پر عمل کرنا. ویری گڈ، ویل ڈن. جی اس میں یہ ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے. یہ تو اس کا مفہوم، لیکن جو ابھی آپ نے سیکنڈ ملا کہ دین میں داخل ہو کر سختی سے تمام حکم پر عمل کرنا، یہ لا اکراہ فی الدین سے مفہوم دیا جاتا ہے. اچھا نظر ماننا کیسا ہے؟ نظر ماننا شرعن پسندیدہ ہے، نظر ماننا شرعن ناپسندیدہ ہے، دونوں. کیا کہتے ہیں تینوں میں سے؟ ربیہ عامر. میم ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر مان لی ہے تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے. جی بالکل بالکل. جی ہے جی ہماری ایکٹیویٹی مکمل ہوئی. اچھا بھی ہے. اچھا ابھی 2 کوشچن وہ ہیں. سود اعلان جنگ ہے. اللہ کے رسول کے سے سود حرام ہے، سود لینے والا دینے والا جہنم کی وعید سنائیے. کیا کہتی ہیں آپ؟ سود جو ہے اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سود حرام ہے. کیا لیتے ہیں ان تینوں میں سے؟ ایک آپشن بتائیے. نورین تبسم پہلے آپ بتائیے جی پھر اللہ سود جو ہے نا اعلان جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے ہاں جی کے بالکل. ساتھ. بالکل. اچھا ربیہ آپ کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ جی میم یہی ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے. جی یہی اس کا آپشن درست ہے. نیکسٹ ہے جی خالی جگہ پر کیجئے. ڈیش سود کھانے والے ڈیش سے اٹھیں گے جسے ڈیش نے چھو کر پاگل کر دیا ہو. ڈیش سود کھانے والے ڈیش اٹھیں گے جسے ڈیش نے چھو کر پاگل کر دیا ہو. آیات کی طرف جائیں، سود کی آیات کی طرف جائیں. جی نوری. سود کھانے والے ایسے اٹھیں گے جیسے ہاں جیسے آگ نے چھو کر پاگل کر دیا ہو، یا اٹھیں گے، کھانے والے اٹھیں گے، ڈیش اٹھیں گے. کب اٹھیں گے؟ قیامت والے دن. ہاں ہاں بالکل. سود کھانے اٹھیں والے گے قیامت کے دن اٹھیں گے جسے ڈیش نے چھو کر. جیسے یہاں پہ کیا ہے آگ نے نہیں. چلیں کوئی اور بتا دیں. جی جی ربیہ عامر آپ بتائیے. جیسے شیطان نے انہیں چھو کر پاگل کر دیا ہو. یس ویل ڈن. جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو. یہ دیکھیں نا یہ لوگ خبتی ہوئے ہیں نا، تو یہ پھر اسی طرح وہ شیطان نے ان کو اس چیز میں لے آیا ہوا، تو وہ بس ایسے ہی پاگلوں کی طرح سارا دن گنتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی میرا خیال سے ہماری ایکٹیویٹی مکمل ہوئی. اور اب ٹھیک ہے دعا کی طرف چلتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر. بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. جس کی ہے نا الفاظ تھوڑے سے صحیح نظر نہیں آتے، بہرحال میرے خیال سے میں نے ترجمہ ٹھیک کر دیا. بہت پیاری آج کی ہماری یہ دعا تھی، ہمارے پارہ میں آئی. تو یہ دعا جو ہے ہمیں زبانی یاد کرنا، اور اس کا اسپیشلی جو لفظ مجھے بہت پسند ہے من لدن کا رحمت. من لدن کا رحمت جو اپنے پاس تیرے پاس ہے، یعنی اپنی امی کو ہم اکثر کہتے ہیں نا اللہ امی جی جو آپ کے پاس وہ والی چیز ہے نا وہ ہمیں وہ دے. ایک چیزیں ہوتی ہیں گھر میں پڑی دھڑی ہوتی ہیں، ایک کہتے ہیں امی جو آپ کے پاس وہ والی پڑی وہ مجھے دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس خاص رحمت جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے رحمت، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے. جی نورین آپ کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں میں نا دعا پڑھوں گی آپ کے ساتھ نا. یہ والی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك
रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे रब, जब तूने हमें हदायत दे दी है तो हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर और हमें अपनी तरफ से रहमत अता कर, बेशक तू बहुत ज्यादा अता करने वाला है। आमीन। आमीन। जी कोई और पढ़ना चाहता है? वाह जी सईदा, आपने हैंड रेज किया। जी मैं पढ़ूं? जी जी पढ़िए। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب। اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ آمین یا رب۔ سمیرہ، مجھے آپ کی مثال اتنی اچھی لگی جو آپ نے کہی کہ کپڑے والی مثال کی، امی سے جب ہم کپڑا لیتے ہیں، اور میں اس اب دعا جب پڑھوں گی تو مجھے یہ مثال ہمیشہ یاد رہے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی آسما آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آسما جی آپ جی ایک دفعہ اور پڑھ لیجیے، اوکے اور اپنی اسکرین آج کو ذرا زوم کیجیے۔ اوکے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، پڑھیے دوبارہ پڑھیے، ربنا لا تزغ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ جی یہ انشاءاللہ سعیدہ جی آپ کو شیئر کیجیے کریں گی گروپ میں، تو آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیے گا، اس میں تھوڑی سی نا آگے پیچھے ہو رہی تھی حرکات آپ کی، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ہاں جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ جی کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، میرے خیال سے کوئی اور نہیں ہے سعیدہ۔ میں سنا دوں منزہ؟ جی منزہ شریف جی پڑھیے۔ جی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اچھا آپ نے یہ ربنا کیا پڑھا؟ ربنا لا تزغ جی قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اس میں کوئی غلطی تو نہیں کرتی ہے؟ میں ویسے پڑھتی ہوتی ہوں نارمل۔ مجھے سننے میں شاید ایسا لگا تھا، پڑھیے آپ ترجمہ۔ جی اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ آمین آمین اللہ۔ سفورہ جہانگیر، آسما اسلم آپ نے پڑھ لی؟ جی انہوں نے تو پڑھ لی تھی نا پہلے۔ جی آسما آپ اپنا ہینڈ جو ہے آپ کا ریز ہے ابھی تک اس کو روک دیں۔ اچھا سفورہ جہانگیر آپ پڑھیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ آمین اللہم آمین۔ جی کوئی اور پڑھنا چاہتا ہے؟ میرے خیال سے سبھی نے پڑھ لی ہے، سارا ابراہیم رہ گئی ہیں، اگر انہوں نے پڑھنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے۔ میں بھی رہ گئی ہوں، پڑھ لوں؟ جی پڑھیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ آمین۔ آمین، اللہم آمین۔ جی سب ہو گئے؟ ٹھیک ہے جی سیدہ جی، آپ مائک سنبھالیے، میرے خیال سے ہو گیا سب۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر سمیرا اور باقی سب سسٹرز کا۔ سسٹر اسما پلیز آپ اس کو دوبارہ دعا کو دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ تھوڑا سا یہاں پہ غین تھوڑا سا پراپر نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اور یہ با کے اوپر شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ شدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے با کو 2 ٹائمز ادا کرنا ہے، رائٹ، ٹھیک ہے نا۔ اوکے، ربنا لا تزغ، دس از اے غین، غین کو ہم نے تھوڑا سا پراپر ادا کرنا ہے۔ آپ کا غین تھوڑا سا وہ تھا، کلیئر بھی نہیں تھا، تو آپ اس کو دوبارہ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا، رائٹ۔ اور یہ قاف ہے، قاف ہم ہیوی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قلوبنا، قلوبنا، اس طرح۔ اوکے، اور جب ہم یہ با ساکنہ ہے نا تو با ساکنہ کلکلا ہو جاتا ہے، تو ہم اگر یہاں پہ وہب ہب اس طرح رکھیں گے، وہب لنا، وہب لنا، یعنی شیک ہونا چاہیے، تھوڑا سا ہلنا چاہیے، اوکے، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو ٹھیک ہو جائے گا، آپ پڑھتی رہیں گے اس کو، ٹھیک ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں جی، بارک اللہ فیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پارہ نمبر 4 کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو آج سیکھا ہے کوشش کرے اس کو عمل میں لے کر آئے انشاءاللہ، مجھ سمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہم اس کو عمل میں لے کر آئیں، آمین یا رب۔ اور تمام سسٹرز کا بہت بہت شکریہ۔ سمیرا آپ نے بہت اچھا ڈلیور کیا پارہ، اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے، آمین۔ جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو ہم سب سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور ہماری نفس کی طرف سے ہوئی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ اور جو بھی ہم نے خیر باتیں شیئر کی، اس کو پڑھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے ہم سب سے، آمین یا رب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش طلب کرتی ہوں اور تیری طرف توبہ کرتی ہوں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔